अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत तौहा हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बड़े इनामात किए। वो जब फ़िरौन को उनसे फ़िरौन से के जुल्म से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और फ़िरौन जब गरक़ हो गया तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि एक बस्ती में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि मूसा हम नहीं दाखिल होंगे, वहाँ तो जब्बारीन है, आप और आपका रब जाओ। तो अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी और वादी तय में उनको 40 साल रहना पड़ा खुले आसमान के नीचे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बरक़ात से अल्लाह ताला ने उन पर बड़ी इनायत की। उनके लिए पानी के 12 चश्मे फोड़े और 12 नक़ीब उन पर मुक़र्रर किए ताकि वो 12 चश्मे हर एक कबीले के लिए थे ताकि उनमें झगड़ा ना हो। उन पर अबर का साया किया, उनको मनो सलवा आसमान से उनके लिए खाने के लिए नाजिल किया। और फिर जो है बनी इसराइल के को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया ताकि उन्हें तौरात दें, उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तौरात के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उन्होंने पीछे से अपने ज़ेवरात जो आरियतन उन्होंने बनी इसराइल से लिए थे वो सारे उन्होंने कहा कि हम पे बोझ है। उसको सामरी से कहा कि पिघला दो, और सामरी ने पिघला के उसको जो है एक बछड़े की शक्ल बना दी जिसमें से आवाज़ आती थी वह ख़वारुन, तो वो उसकी इबादत करने लग गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़बर दे दी कि सामरी ने तुम्हारी कौम को गुमराह किया, फितने में मुब्तला कर दिया। तो हम चले जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह शुरू करते हैं आयत नंबर 83 से। लास्ट टाइम हमने 82 पे एंड किया था, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन्हु बदअल हम्दु व इलैहि यऊदु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन्हु बदअ कुल्लु शैइन व इलैहि यऊदु। ला इलाहा इल्लल्लाह खालिकुन कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जिसकी तरफ से हम शुरू होती है और जिसकी तरफ हम लौट कर जाती है। हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जिससे हर चीज़ का आगाज़ होता है और हर चीज़ पलट कर उसकी की तरफ जाती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो हर चीज़ का खालिक है, वो हर चीज़ पर कारसाज है। बेशक ये अल्लाह। ये थे अल्लाह के तारीफ़ी कलमात। सूरत तौहा चल रही है, 16वां पारा है। तो हम शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आयत नंबर 83 से इंशाअल्लाह। वमा व और माँ क्या चीज़ आजला का जल्दी ले आई तुझे अन कौमिका तेरी कौम से, या मूसा ए मूसा। रवा तर्जुमा। वमा आजला का अन कौमिका या मूसा, और क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई ए मूसा। तो आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर तौरात के लिए बुलाया था। और ये वाक़या कब पेश आया था, जब फ़िरौनियों से अल्लाह ताला ने निजात दे दी थी, फ़िरौन गरक़ हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस फ़िक्रे से मालूम होता है कि कौम को रास्ते ही में छोड़कर हज़रत मूसा अपने रब की मुलाकात के शौक़ में आगे चले गए थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि और क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई ए मूसा, क्योंकि 70 लोगों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने जाना था। तो इस फ़िक्रे से मालूम होता है कि कौम को रास्ते में छोड़कर हज़रत मूसा अपने रब की मुलाकात के शौक़ में आगे चले गए थे तूर की जानिब ऐमन में, वहाँ जहाँ का वादा बनी इसराइल से किया गया था। अभी काफ़िला पहुँचने भी ना पाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले रवाना हो गए और हाज़िरी दे दी। इस मौके पर जो मामलात खुदा और बंदे के दरमियान हुए उनकी तफसीलात सूरत अल आराफ में भी है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کی استدعا کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اپنا دیدار کروا دیں اسی مقام پر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، پھر اللہ کا ایک پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ ریزہ کر دینا اور حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پھر پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے متعلق ہے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا ہے کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس فتنے کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بیتاب ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا، اور ان کی عبادت پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جس طرح انہوں نے موجود اور محسوس چیزوں یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ اور ہمارا رب تو نظر نہیں آتا نا، وہ تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ وہ بت تو ان کو نظر آتے تو ان کی پوجا کرے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی، ہمیں تو غائبانہ طور پر جو ہے اللہ پہ جو ہے ایمان لانا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، ساری چیزیں غیب میں ہیں، فرشتے، اللہ تعالیٰ، جنت، دوزخ، سارا تو غیب پہ ایمان لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احکامانہ سوال کے جواب میں بتلایا کہ تم بڑے جاہل ہو، یہ بت پرست لوگ تو سب ہلاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ باطل ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف ورس نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، فتح ہو گئی، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، تو قوم کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، تم بڑے جاہل ہو۔ ظاہر ہے کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ سارا سایہ کیا، بادلوں کا من و سلوا دیا، اتنی نعمتیں عطا کی، 12 چشمے پھوڑے، اس کے بعد وہ جو ہے یہ سب مانگ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جائیے تو ہم آپ کو اپنی کتاب تورات عطا کریں گے جو آپ کے اور آپ کے قوم کے لیے دستور عمل ہوگا، مگر تورات سے پہلے آپ 30 روز اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، پھر اس کے بعد اس میعاد میں 10 کا اور اضافہ کر کے 40 روز کر دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو علیہ السلام کو اس وعدے ربانی کی وجہ سے شوق بھڑک اٹھا، اور اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے آگے چلے گئے کہ تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، میں آگے جا کر عبادت، روزے وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوں، جس کی میعاد مجھے 30 روز بتلائی گئی ہے۔ میری غیر حاضری میں ہارون علیہ السلام میرے نائب اور قائم مقام ہوں گے۔ بنی اسرائیل ماں ہارون علیہ السلام کے اپنی رفتار سے پیچھے چلتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے آگے بڑھ گئے، اور خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچیں گے، مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ گوسالہ پرستی کا پیش آ گیا۔ بنی اسرائیل کے 3 فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا۔ یہ ساری تفسیر اگلی آیتوں میں آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے کے آ گئی اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم سے آگے جلدی کر کے کیوں آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عجلت کرنے کا سوال، اس کی حکمت، سوال کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے
بے خبر رہ کر یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب پہنچ گئے ہوں گے اور قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس سوال کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینا اور ان کی اس عجلت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے، ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے۔ آپ کی عجلت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اس میں خود فعل عجلت کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شان انبیاء کی نہ ہونی چاہیے، اور بحوالہ انتصاف نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے ساتھ سفر کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ رئیس القوم، قوم کا ہیڈ کو پیچھے رہنا چاہیے، جیسے لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی حق تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ مومنین کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیے، ان کو آگے رکھ کر خود ان سب کے پیچھے رہیے۔ یعنی لوط علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آگے چلیے اور قوم جو ہے پیچھے رہے گی۔ وَاتَّبَعَ أَدْبَارَهُمْ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سامری نے ان کو فتنے میں کیسے مبتلا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے کیونکہ 30 راتوں سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتیں کر دی تھی نا، تو ان کو دیر ہو گئی، تو وہ کہنے لگا سامری کہ یہ جو ہے موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے اور تمہارا بھی معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مذکورہ سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے پہنچا ہی چاہتے ہیں، اور میں کچھ جلدی کر کے آگے اس لیے آ گیا کہ حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کرنا حاکم کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم بنی اسرائیل میں پیش آنے والے فتنے گوسالہ پرستی کی اطلاع دے دی کہ تمہارے پیچھے قوم جو ہے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، وہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، گوسالہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم آگے 84 میں دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا ہوا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، کہا، ہم وہ، اولائی سب لوگ، علی اثری میرے نقش قدم پر ہیں، وَأَجِلْتُ اور جلدی کی میں نے، الیکا الی طرف تیرے ربی اے میرے رب، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ با کے نیچے کسرہ ہے تو ہم اس کا پرونانسیشن ربی کر رہے ہیں نا، یا کر رہے ہیں، تو اس لیے اے میرے ربی، اے میرے رب، یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا لیکن میں نے کہا چلے، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آ گئے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رننگ ٹرانسلیشن، اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے میری قوم، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی آنے میں جو ہے یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ تو ہم نے بھی یہاں سے سیکھا کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کاموں میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حلقہ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں 5 منٹ پہلے آ جانا چاہیے، جلدی آ جانا چاہیے، لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کرنا تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا کچھ اتنا زیادہ اشتیاق تھا کہ آپ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے منزل مقصود جا پہنچے۔
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہلے ہی یہاں آ پہنچے؟ عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ ہی رہی ہیں، میری قوم بھی، اور مجھے تیری ملاقات کا اشتیاق ان سے پہلے یہاں کھینچ لایا ہے۔ پھر اسی موقع پر آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا دے، اور سورۃ الواقعہ میں بھی اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر پہاڑ پہ تجلی فرماؤں اور پہاڑ اگر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اور جب افاقہ ہوا تو انہوں نے معافی مانگی تھی کہ یہ میں نے غلط سوال کیا تھا۔ تو چلیں ہم 83 84 کا Q&A دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں جلدی کی، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ وہی ہے نا کہ ہمیں نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف آنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کاموں میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہی ان کو تھا کہ میں جلدی سے یہ نیک کام ہے تو سب سے جلدی کروں، سبقت لے جاؤں نیکیوں میں، اور اسی لیے جلدی سے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اکیلے چلے گئے۔ اب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 85، قالا فرمایا، فَإِنَّا پس اِنَّا بے شک ہم نے، قد تحقیق فتنہ آزمائش میں ڈالا ہم نے، قوم کا تیری قوم کو، من بعدک تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور اضل بھٹکا دیا ہم انہیں، وَأَضَلَّهُمْ اور بھٹکا دیا انہیں، السامری سامری نے، ٹھیک ہے، ہم سامری کہتے ہیں نا، دیکھیں عربک میں السامری، میم کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، را کے نیچے کسرہ زیر ہے، وہ یا سے مل جاتا ہے، ریو، السامری، سامری ہم کہتے ہیں نا عربک میں، سامری، ٹھیک ہے۔ تو رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے، انہیں بہکا دیا ہے۔ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کوئی طور پر کہ ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بحیثیت خالق کے کی ہے، ورنہ اس گمراہی کا سبب تو سامری ہی تھا، جیسا کہ اضلهم السامری سے واضح ہے، انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ تو اب سامری کون تھا؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا فرعونی قبطی کہلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ کہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیلی کے ایک قبیلے سامرہ کا رئیس تھا، اور قبیلہ سامرہ ملک شام میں معروف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ دین بنی اسرائیل کون تھا؟ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا دین، مگر اس کے دل میں نفاق تھا، منافقت تھی۔ امام قرطبی بتاتے ہیں، یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ تو یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، اور موسیٰ پر ایمان لے آیا، پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا، واللہ عالم، زبان سے ایمان کا اظہار کیا، دل سے نہیں کیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔
اس کی والدہ کو خوف ہوا سامری کی فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ تو یہ روح المعانی میں بیان کیا ہے اس مفسر نے۔ تو یہ تھا سامری کی مطلب ڈیٹیل۔ اب آیت نمبر 86 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فرجع پس پلٹا موسیٰ علیہ السلام الی طرف قوم ہی اپنی الی قومہ اپنی قوم کے غضبانہ سخت غضبناک، یہ جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ سخت جو ہوتا ہے نا، تو غضبان سخت، بہت زیادہ سخت، عطشان بہت زیادہ پیاسا، تو عطشان غضبان اس طرح، آصفاً غمگین ہو کر، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں، یعیدکم وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن وعدہ، حسناً اچھا، افتالا کیا پھر طویل ہو گئی، علیکم تم پر، العہد وہ مدت، ام یا اردتم چاہا تم نے، ان کے یحلا اترے، علیکم تم پر، غضبن غضب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم تو اخلف خلاف کیا تم نے، فاخلفتم تو خلاف کیا تم نے، موعدی میرے وعدے کے، تم نے کیا، میں اس کو وعدے کو دیر ہو گئی تھی جو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 86۔ فرجع موسیٰ الی قومی موسیٰ سخت غصے علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں فرجع موسیٰ الی قومی غضبانہ اسفا، پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر، رنجیدہ ہو کر واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف، اور یعنی اس سے مراد لوٹے اور کہنے لگے، قالا یا قومی، وہ کہنے لگے، علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو وعدن حسنا، وعدن وعد سے، واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، حسناً ہا سین نون سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا تورات دینے کا، ہدایت اور نور دینے کا، اس کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدن حسناً نہیں کیا تھا، تورات دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا جو تمہارے لیے نور اور ہدایت اور روشنی ہے؟ جس طرح قرآن بھی نور اور ہدایت اور روشنی، اس طرح ان کی کتاب بھی، تورات بھی نور ہدایت اور روشنی تھی ان کے لیے۔ تو اگر وہ، تو یہاں پر اس سے مراد جنت کا یا فتح یا ظفر کا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے اس کتاب پر عمل کرتے تو اللہ کی بات مانتے تو جنت ملتی اور فتح اور ظفر ہوتی۔ اگر وہ دین پر قائم رہتے، یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کے لیے کوہ طور پر انہیں بلایا گیا تھا، تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، افتال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ کیا مطلب کیا کہ اس عہد کو مدت دراز کر گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے اور بشرے کی پوجا شروع کر دی؟ کیا اس وعدے کو کیا بہت لمبا وقت ہو گیا تھا کہ تم بھول گئے؟ کیونکہ ٹائم بھی زیادہ گزر جاتا تو چیزیں بھول جاتا ہے نا، تو تم بھول گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اور کیا تم نے، بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ یا قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہیں گے، یا یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی کوہ طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں ہی رک کر انہوں نے
گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اور موعدی جو یہاں پر ہے، موعدی میرا وعدہ، موعدی وعد، وہی وعد اس کا روٹ ورڈ ہے، واو عین دال، یعنی بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وہ اب موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اللہ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہیں گے۔ یا یہ وہ وعدہ تھا کہ ہم بھی کوہ طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے شوق میں، اللہ سے ملنے کے اشتیاق میں جلدی آ گئے تھے۔ یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز جلدی لے آئی ہے موسیٰ، لیکن راستے میں ہی رک کر انہوں نے گوسالہ پرستی ان کی قوم نے شروع کر دی تھی، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دے دی تھی کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا اور وہ بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ آیت نمبر 87 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالو انہوں نے کہا، ماں نہیں اخلفنا، اخلف خلاف کیا، نہ ہم نے اخلفنا خلاف کیا ہم نے، موعدہ کا موعدہ، وعدہ کا تیرا، موعدہ کا تیرے وعدے کے، بملکنا اپنے اختیار سے، ولیکن بلکہ نہ ہم، ولیکننا بلکہ ہم ملنا ہم مل اٹھوائے گئے، نہ ہم ملنا اٹھوائے گئے ہم، اوزارن بوجھ، وزرن کی جمع، آیت ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وزرن کی جمع، اوزارن بوجھ، من زینتی زیور میں سے، القومی لوگوں کے، فقذفناہا تو قذف پھینک دیا، نہ ہم نے، ہاں انہیں، فقذفناہا تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فکذالک پھر کذالک اسی طرح، فکذالک پر اسی طرح، القا ڈال دیا، السامری سامری نے، رواں ترجمہ آیت 87، انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، الم یعدکم ربکم وعدن حسنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنج و غم کے عالم میں واپس آ کر قوم سے خطاب کیا اور پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلایا، جس کے لیے وہ سب قوم کو لے کر کوہ طور کی جانب ایمن کی طرف چلے تھے کہ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت عطا فرمائیں گے، تورات، اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام مقاصد تمہارے پورے ہوں گے۔ تو یہ وعدہ یاد دلایا۔ پھر افتال علیکم العہد، یعنی اللہ کے اس وعدے پر کوئی بڑی مدت بھی تو نہیں گزری جس میں تمہارے بھول جانے کا احتمال ہو، کہ وعدے کا انتظار زمانہ دراز تک کرنے کے بعد مایوس ہو گئے، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یعنی بھول جانے یا انتظار سے تھک جانے کا تو کوئی احتمال نہیں، تو اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنے قصد و اختیار سے اپنے رب کے غضب کو دعوت دے دی تھی، شرک کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت 87 میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَخْرَجَ پھر اخرجا اس نے نکالا، فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا، لَهُمْ لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، اجلن ایک بچڑا، جسدن مجسم، لہو جس کی تھی، خوارن گائے کی آواز، فقالو تو قالو انہوں نے کہا، فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا یہی الہکم الہ ہے، کم تمہارا، الہکم الہ ہے تمہارا، و الہ و اور الہ اور الہ موسیٰ کا علیہ السلام، فنسیا پس نسیا وہ بھول گیا، فنسیا پس وہ بھول گیا۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 88، فَأَخْرَجَ لَهُمْ اجلن اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، کون؟ سامری، جس میں سے بیل کی خوار تھی، بیل کی سی آواز نکلتی تھی، لوگ پکار اٹھے، کیا پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ اسے بھول گیا کیونکہ ان کو اور 10 دن 30 دن کے اوپر لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا ما خلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من
زینت القومی، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اتنی دیر تو نہیں ہوئی تھی کہ تم بھول گئے تورات کو لانے میں، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے، فَقَذَفْنَاهُ، انہیں ہم نے ڈال دیا، پھینک دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقِيَ السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئی۔ اور آگے کی آیتوں میں ہم اس کی وجہ بھی پڑھیں گے۔ تو زینت جو ہے نا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے لوگوں کے لیے سامری نے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو زینت تھی نا، تو زینت سے مراد زیورات ہیں جو جویلری ہم پہنتے ہیں، اور قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے تھے، جیسے ان کے گھر یہ عورتیں جو تھیں بنی اسرائیل کی کام کاج کرتی تھی نا، ان کے گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچھے، صفائیاں وغیرہ، کھانا پکانا، جیسے ہمارے یہاں میڈ ہوتی ہے، ماسیاں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ اتنی پرانی ہوتی ہیں، کبھی تو باپ دادا کے زمانوں سے چلی آتی، کبھی ہمارے گھر بہت پرانی 10-20 سال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی شادی بیاہ میں جا رہی ہوتی تو اچھے کپڑے مانگ لیتی ہے، کپڑوں کی تو خیر ہے، بعض دفعہ جویلری بھی مانگ لیتی ہے، اتنا ان پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے تو ہم زیور بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے تھے، جو زینت زیورات، اس لیے انہیں بوجھ کہا گیا کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے چیز لیں تو واپس بھی تو دینا ہوتا ہے نا، آپ نے رعایتاً لی کہ بھئی میں کل دے دوں گی، پرسی دے دوں گی، شادی میں پہن کے دے دوں گی، جو بھی، تو انہوں نے بھی عاریتاً لیے تھے، اور یہ چیز جائز تو نہیں ہوتی ہے، واپس کرنا ہوتا ہے، تو انہیں بوجھ کہا گیا کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے، چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ سامری نے بھی جو مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں کی طرح گمراہ تھا، اس نے تمام زیورات کو تپا کر، ان کو آگ جلا کر، پگھلا کر ایک طرح کا بچڑا بنا دیا گیا، جس میں ہوا کے اندر باہر آنے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور جب اس میں ہوا آتی تھی تو جو اس نے بچڑا بنایا تھا، تو اس میں جب ہوا آتی تھی باہر سے تو اس میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے طور پر گئے ہیں، جبکہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یعنی نکال لایا سامری نے ان زیورات سے ایک بچڑے کا جسم جس میں گائے کی آواز خوار تھی، لہٰذا جسد سے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا، زندگی اس میں نہیں تھی، اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی۔ عامہ مفسرین کا قول وہی ہے کہ اس میں آثار زندگی نہیں تھے۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، تو یعنی اس نے کہا، سامری نے اس کے ساتھی یہ بچڑا بولنے والا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ بھول بھٹک کر کہیں اور چلے گئے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے عذر لنگ کا بیان تھا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عتاب کے وقت پیش کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ افلا کیا، پھر لا نہیں، افلا پھر کیا نہیں۔ اب عربی زبان کا اسلوب دیکھیں، ایک ایک الفابیٹ کے معنی، کیا، پھر، لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں، یرونا وہ دیکھتے، اللہ کہ بے شک نہیں، یرجعو وہ لوٹاتا، الیہم الی طرف ہم ان کے، الیہم طرف ان کے، قولاً بات کو، ولا اور نہیں، یملکو وہ اختیار رکھتا، لہم ان کے لیے، درن کسی نقصان کا، دعا دوارا درر نقصان، ولا اور نہ، نفعن کسی نفع کا، نون فا عین نفع اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رواں ترجمہ 89 افلا یرونا کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ افلا یرونا اللہ یرجع الیہم قولاً کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ
کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ولا یملکو لہم درن ولا نفن، اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ بچڑا کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے، جبکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے، نفع نقصان پہنچائے اور حاجت اور برابری پر قادر ہو، اور یہ تو اس قابل تھا نہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنے عقل کے اندھے تھے کہ بس آواز آئی، ایک خوار اس میں سے آئی بچڑے میں سے جو سونے کا بنایا گیا تھا پگھلا کے، تو انہوں نے کہا یہی سامری کی باتوں میں آگے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، اور موسیٰ کو تو دیر ہو گئی، وہ تو بھول گئے۔ آیت نمبر 90 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلَقَدْ و اور لا البتہ قد تحقیق، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اس میں کتنی تاکید ہے کون بتائے گا؟ بہت دیر سے میں نے سوال بھی نہیں کیا، کتنی تاکید ہے اس میں کون بتائے گا؟ لقد میں اس میں کتنی تاکید ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ اس میں 2 تاکیدیں، البتہ اور تحقیق، لا اور قد، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق قَالَ کہا لہم انہیں ہارون نے من قبل من سے قبل پہلے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی یا اے قومی میری قوم، یا قومی اے میری قوم۔ اچھا یہاں قومی میم کے نیچے تو کسرہ ہے، زیر ہے، یا تو نہیں ہے، جس سے یا کا مطلب میری ہوتا ہے، تو کون سی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ میری ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سی حرکت جو ہے بتا رہی ہے کہ یہ یا قومی میں کہ میری قوم، میری؟ یہ مونس ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کون سا دمہ فتح کسرہ کون سی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ میری؟ میم کے نیچے زیر ہے۔ جی جی جزاک اللہ، میم کے نیچے سے رہی ہے، اور کیونکہ اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں می نا، یا جی جی قومی اے میری قوم، انما بے شک فتن تم آزمائش میں ڈالے گئے تم فتن تم آزمائش میں ڈالے گئے تم بھی اس کے ذریعے، وَإِنَّا اور بے شک ربکم رب تمہارا الرحمن رحمان ہے، فاتبعونی پس اتبعو پیروی کرو، یا ہے نا، یا تو میری نہیں میری، فاتبعونی پس پیروی کرو میری، وَآتِیُوا و اور اطیعوا اطاعت کرو، وَآتِیُوا اور اطاعت کرو امری میرے امر حکم، یہ پھر یا آیا نا میرے امری میرے حکم کی، ٹھیک ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 98، ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ کہ کون سے فتنے میں پڑ گئے تھے؟ گوسالہ پرستی کے فتنے میں پڑ گئے تھے، شرک کے فتنے میں پڑ گئے تھے، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ میری غیر موجودگی میں ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنا، تو فاتبعونی تم میری پیروی کرو، وَآتِیُوا امری اور میری بات مانو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کے گئے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قومی انما فتنتم اے میری قوم والو، تو تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، ان کس سے؟ بچڑے کی جو ہے بچڑے کی پوجا کی وجہ سے، اے میری قوم والو اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہے، فاتبعونی وَآتِیُوا امری تو پس تم میری تابع داری کرو، میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی۔ تو اتباع اور اطاعت یہاں جو ہے نا، فاتبعونی وَآتِیُوا امری، تو فاتبعونی اتباع، تو انہوں نے کہا میری اتباع کرو۔ تو اتباع اور اطاعت کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ اطاعت سے مراد ہے حکم سن کر مان لینا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا کہ میری اطاعت کرو، اطاعت سے مراد ہے حکم سن کر مان لینا، اور اتباع فاتبعونی اتباع بغیر کسی حکم کے کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اتباع کا درجہ اطاعت سے بلند ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نا وَآتِیُوا امری کہ کیا کرو،
تم میری بات مانو، ٹھیک ہے. اور تو اطاعت سے مراد یہ ہے کہ حکم سن کر مان لینا. اور پھر ہے آگے پہلے تھا فَاتَّبِعُونِی، کہ تم جو ہے کیا کرو، میری پیروی کرو، تو اتباع کرو، میری اتباع کرو بغیر کسی، اتباع کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی حکم کے کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اتباع کا درجہ اطاعت سے بھی بلند ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا اطاعت اور اتباع کا جو ہے معنی. چلے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کا کیو این اے ہے 90. تو مجھے بتائیے کہ کیا مطلب ہے اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے. کیا بتایا میں نے؟ اتباع اور اطاعت. آیت 90 میں فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا امری، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اتباع کا مطلب ہے بغیر کسی کے حکم کے مان لینا، بات کو عمل کرنا، اور اطاعت یعنی حکم کے مطابق عمل کرنا. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے. جواب: اطاعت سے مراد ہے کہ حکم سن کر مان لینا، اتباع بغیر کسی حکم کے کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اتباع کا درجہ اطاعت سے بلند ہے. آیت نمبر 91. ماشاءاللہ آپ کی تو بہت جلدی آج آیتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ. جلدی آپ کی 135 آیتیں ماشاءاللہ ختم ہو جائے گی 2-3 سیشن میں. قالو، ہماری صورت قالو، انہوں نے کہا لن نبرہ، ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ، اس پر، عاکفینہ، جم کر بیٹھنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ یرجع، لوٹ آئے، الینا، الی، طرف نہ ہمارے، الینا، طرف ہمارے، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ رننگ ٹرانسلیشن 91. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے، کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے. قالوا لن نبرہ علیہ عاکفینہ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے، اسی کے مجاور بنے رہیں گے. کب تک؟ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اسرائیلیوں کو یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس کی تعظیم اور عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے. اتنا وہ پسند آ گیا تھا ان کو یہ جو سونے کا بنایا ہوا بچڑا تھا. سامری نے انہیں گمراہ کیا تھا، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اسی بچڑے کی تعظیم و عبادت کرتے رہے، اس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. 92 میں دیکھتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کہا. قالا، کہا، یا ہارون، اے ہارون علیہ السلام، ماں، کس چیز نے، منع کیا تجھے، اس جب رأیتہم، رأیتا، دیکھا، دیکھا تو نے ہم انہیں، رأیتہم، دیکھا تو نے انہیں، دلو، کہ وہ بھٹک گئے. رننگ ٹرانسلیشن 93. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولا، ہارون علیہ السلام، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کو روکا ان کو منع کرنے سے؟ کس چیز نے ان کو منع کرنے سے روکا؟ اب آگے جواب ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں 93. اللہ کے نا تتبعنا، تو پیروی کرے میری، افعصیتا، کیا پھر نافرمانی کی تو نے، امری، میرے حکم کی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہی بات کر رہے ہیں ہارون علیہ السلام سے. تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ یعنی یہاں پہ جو ہے وہ دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آئے غضبان، تو کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے انہیں منع نہیں کیا؟ وہ جب شرک کرنے لگے اللہ کے ساتھ اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. پھر آگے فرماتے کہ کیا تو میرے پیچھے، اللہ تتبعنی فعصیت امری، کیا تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بیٹھا؟ یعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے، قوم نے تیری بات ماننے سے ہارون منع کر دیا علیہ السلام، تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوہ طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا.
تو نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہ کی، یعنی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہارون علیہ السلام کا کیا جواب ہے۔ قالا کہا، یبن امو، یا اے ابنو بیٹے، امو میری ماں کے، یبن امو اے میری ماں کے بیٹے، اصل میں یہ یا تھا نا تو اس کو ملا دیا گیا یبن امو، یا اے ابن بیٹے، ماں میری، یبن امو اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ نہ تم پکڑ بلحیتی میری داڑھی کو، ولا اور نہ براسی میرے سر کو، انی بے شک میں، خشیتو ڈرا میں، ان کے تقولو تم قولا کہے گا، تقولا تم کہو گے، فرقتا تفرقہ ڈال دیا تو نے، بینا درمیان، بنی اسرائیل کے، ولم اور نہ، ترقب تم نے انتظار کیا، قول بات، یا جو ہے نا میری قولی میری بات کا، رواں ترجمہ 94۔ قال یبن اما لا تاخذ بلحیتی، ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قال، ہارون علیہ السلام کے جواب ہے یہ، جب انہوں نے کہا کہ تم بھی میرے پیچھے آ جاتے اور تم نے ان کو منع نہیں کیا، جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تم نے بھی میری بات نہیں مانی، تو ہارون علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یبن اما لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، کیوں؟ انی خشیتو ان تقولا فرقتا بینا بنی اسرائیل، مجھے تو صرف یہ خیال ہوا کہ مجھے یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں، کیا نہ فرمائیں، کہ فرقتا بینا بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ آپ کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی شرک میں گمراہی دیکھ کر سخت غضبناک ہوئے۔ غضبان کا لفظ آیا تھا نا کہ اس طرح عطشان ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا، جیان بہت زیادہ بھوکا، تو غضبان بہت زیادہ غصے میں آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم کی شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے، اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی، جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، خوش آمد کا بھی دخل ہو، اس لیے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا اور پوچھنا شروع کیا، جس پر ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ تھا ہے کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی سے روکنے میں منع کیا، مداحنت اور کوتاہی نہیں کی، ان کو اس چیز میں مداحنت اور کوتاہی نہیں کی، لیکن معاملے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ ایک سول وار بھی ہو جاتا ہے نا، آدھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں ہو جاتے، آدھے جو ہے ہارون علیہ السلام کی فیور میں ہو جاتے، اور آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، سول وار ہو جاتی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا، اور بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے صورتحال کی نزاکت سے بے خبر تھے، اسی بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سخت سست کہا، لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد و ارفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے، نہ کہ قول کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس بات سے مفسرین یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب کوئی تفرقہ ہو تو شرک تو برداشت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو ہارون علیہ السلام کی تو ایک حکمت تھی
کہ سول وار ہو جاتی، دو گروہ ہو جاتے، موسیٰ ہارون علیہ السلام کا ظاہر ہے اس منع کرنے میں قتل ہو جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اس بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو جاتے اور ایک سول وار ہو جاتی، اس سے انہوں نے بچایا۔ تو پھر جب ہارون علیہ السلام چونکہ وہاں موجود نہیں تھے تو ان کو صحیح وضاحت معلوم نہیں تھی، اب جب ان کو ہارون علیہ السلام نے بتایا تو وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سامری کی طرف۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قوم کا مجتمع رہنا اس کے راہ راست پر رہنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اتحاد چاہیے، وہ شرک ہی پر کیوں نہ ہو، افتراق سے بہتر ہے خو اس کی بنا حق اور باطل ہی کے اختلاف ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب اگر کوئی شخص لے گا تو قرآن سے ہدایت کی بجائے گمراہی اخذ کرے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پوری بات کو ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 سے۔ قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں شمار مت کرو۔ تو میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ اب ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو صورت واقعہ کی یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے جانب کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ تو سورہ اعراف کی آیت کے آخری فقرے سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ قوم میں دو بھائیوں کی دشمنوں کی ایک تعداد موجود تھی، دونوں بھائیوں کے دشمن تھے قوم کے اندر۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا، ہر جگہ دشمن تو ہوتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک کی سختی سے اس لیے نہیں منع کیا کہ ہارون علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے زیادہ سختی کی تو قوم سرکش ہو جائے گی، تفرقے میں پڑ جائے گی اور ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کا کام حکمت اور نرمی سے کرنا چاہیے، ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ تفرقے میں پڑ جائیں اور بغاوت پر اتر جائیں۔ اصلاح کا کام اگر فساد میں بدل جائے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہارون علیہ السلام نے قوم کو سول وار اور فساد سے بچانا چاہا اور ان کو روکا نہیں۔ قالا 94 کہا فما تو کیا ہے خطب کا معاملہ تیرا یا سامریو اے سامری، قالا اس نے کہا بصور تو دیکھا میں نے بما اسے جو لم نہیں یبصرو انہوں نے دیکھا ابھی جسے، فقبت تو پس مٹھی بھر لی میں نے، قبضتاً ایک مٹھی من اثری نقش قدم سے، الرسولی رسول کی، فنبذتها تو ڈال دیا میں نے اسے، وکذالک اسی طرح، سولت اچھا کر کے دکھایا لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے۔ سورت آیت 96 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، 96 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اسی میں دیکھ لیتے ہیں چلیں۔ 96 انہوں نے کہا کہ سامری سے نا 95 ہے، سوری 95 ہے، 95 میں نے 96 کا پڑھ لی شاید، 94 95 کرتے ہیں انشاءاللہ، 95 ہے جی، 95 ہے۔ ہاں 95 ہماری یہ ہے کہ قالا فما خطبک یا سامریو، موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 95 ہے، صحیح ہے۔ قالا فما خطبک یا سامریو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے، پھر سامری کی طرف متوجہ، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے تو ساری کلیریفیکیشن دے دی نا، تو پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے، جس روز دریا سے پار اترے ہیں تو بمصلحت نصرت مومن و ہلاک کفار کے آتے ہوں گے، اور تاریخ طبری میں
صدی سے بسند نقل کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے کہ آپ طور پر جائیں، تو اس وقت سامری نے دیکھا کہ اس فرستادہ یعنی جبریل علیہ السلام کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، اور پھر وہ کہتا ہے خود بخود میرے قلب میں یہ بات آئی کہ اس میں زندگی کے اثرات ہوں گے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کی جو ہے نقش پا سے اس نے جو تھی کیا کیا تھا، مٹی کی اٹھا لی تھی، تو اس کو یہ یقین تھا سامری کو کہ اس میں زندگی کے اثرات ہوں گے، جس چیز پر ڈالی جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ سو میں نے مٹھی خاک اس بچے کے قالب کے اندر ڈال دی، اور میرے جی کو یہی بات بھائی اور پسند آئی، تو آپ نے فرمایا تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ تو یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، لا مساسا، اور تیرے لیے اس سزا کے علاوہ ایک اور وعدہ حق تعالیٰ کے عذاب کا ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، یعنی آخرت میں تجھے عذاب الگ ہوگا، اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، جو اس نے سونے کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا نا، اور اس میں خوار کی آواز آتی تھی، تو ہم اس کو جلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیں گے، بہا دیں گے، تاکہ نام و نشان اس کا باقی نہ رہے، بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جبریل علیہ السلام سے رسول جو اس نے کہا نا رسول کی میں نے پیروں سے میں نے وہ اٹھا لیے، تو رسول سے مراد اس جگہ فرستادہ خداوندی حضرت جبریل امین ہے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبریل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوں گے، یہ مٹھی اٹھا لی جائے، اس کے نشان قدم کی مٹی اٹھا لی۔ یہ بات حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یعنی سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشان قدم اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز بن جا تو وہی چیز بن جائے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر مشاہدہ کیا کہ جس جگہ پر قدم پڑتا جبریل علیہ السلام کا وہی سبزہ فوراً نمودار ہو جاتا، جس سے یہ استدلال کیا کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں۔ اسی کو تفسیر کو روح المعانی میں صحابہ و تابعین اور جماہیر مفسرین سے منقول ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے جمع کے زیورات سے اس نے ایک بچڑے کی حیت بنا لی تو اپنے گمان کے مطابق اس مٹی میں آثار حیات ہے، جس چیز میں ڈالی جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اس نے یہ مٹی اس بچے کے اندر ڈال دی اور بقدر قدرت اس میں آثار پیدا ہو گئے، اس میں سے ایک خوار کی سی آواز بھی نکلنے لگی، اور یہ اس کی بہت ایک لمبی حدیث بھی ہے، حدیث فتون میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے ہارون علیہ السلام سے دعا کرائی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں جو میں چاہتا ہوں ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور یہ نفاق ہے اس کا دل میں، اور اس نے وہ خاک نشان قدم اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایک روایت کے حوالے سے یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سامری فارس یا ہندوستان کا باشندہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کرتی ہے۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا پھر نفاق ظاہر کیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اس کو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے کہ انہوں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ منافق تھے، خبریں جا کے ان کو دیتے تھے، سارے دشمنوں کو، قریش کو، کفار کو۔ چلیں ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اب ٹائم بھی اپ ہو گیا، تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، جو ایمان کم نہ ہو، ایمان بڑھتا ہی جائے، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنا چاہیے کہ انسان کو وہ ڈوز ملتا رہے اور ہم جو ہے صحیح راستے پہ رہیں۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ
مجھ کو صالح دوست عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جمعے کو نا درس نہیں ہوگا، میں کہیں بزی ہوں انشاءاللہ، تو پھر پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔